गवादर के साहिल पे खड़े दो मर्द एक दूसरे के रूबरू थे। सब आंखें सपाट थीं और सियाह आंखों में सख्ती थी। तुम क्या करने वाले थे मेरी? चबा चबा कर बस सही कहा गया। मेरी ने सपाट नजरों से उसे देखा, एक जुनूनी सीरियल किलर जैसी सपाट नजरें। मैं करने वाला नहीं था, मैं करने वाला हूँ। मैं उस शख्स को जान से मार डालूंगा। उसकी जुर्रत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? आखिर में वो हल्की आवाज़ से बड़बड़ाया। साथ साथ सेन के पर्दे पर एक मंजर उभर आया। पुरताइश स्वीट के कमरे में अपने पलंग पर आड़े तिरछे लेटे मेरी का फ़ोन बार बार बजकर थक गया था, लेकिन उसकी नींद ठीक ही खत्म नहीं होती थी। चंद लम्हों बाद फ़ोन की सूं सूं एक बार फिर सर उठाने लगी। अब कि मेरी ने किसी नाबीना की तरह अपना हाथ यहाँ से वहाँ मारा। थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद बिल आखिर फ़ोन उसके हाथ में था। गैर शनासा नंबर से आने वाली कॉल उससे यूं ही बड़े बड़े उठा ली थी। आंखें हन्नूस बंद थी। सेन गायब। हेलो। कुमार आलूदा आवाज़ में उससे पूछा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम मुझे इतनी जल्दी भूल जाओगे। 400 वॉट का करंट था जो मेरी के जिस्म को छू गया। मोहब मलिक ने उसे मुहातिब किया था। वही दिलकश लहजा, वही तंस में डूबे तीर। एक मर्द की आवाज़ अमृत होती है जब तक उसके लहजे में तंस के तीर न शामिल हो जाए। मेरी कई लम्हे सांस नहीं ले सका। देखा मेरी, तुम्हारी बहन इस मुल्क में आकर भी मेरे इशारों पे चलती है, वरना इस्लामाबाद इतना दूर तो नहीं था। वो एक बार फिर सहखन लहजे में बोला। मेरी धीरे से लिहाफ उतारता उठ बैठा। चेहरा अब तक बेयकीन था। दूसरी जानिब पीछे की एक और स्वीट की बैल्कनी में बैठा वो खूबसूरत शख्स मुस्कुरा रहा था। तंस हकारत तनफुर वाली मुस्कुराहट। तुम्हारी बहन, मैंने जब उसे पहली मर्तबा प्रपोज किया था, जानते हो उसने मुझे इनकार क्यों किया था? मेरी खामोश रहा। वो उसके अल्फाज प्रोसेस कर रहा था। उसने मुझसे कहा था वो अपने भाई से पूछ कर बताएगी। उसने मुझे तुम्हारे अप्रूवल के लिए छोड़ा मेरी। आधी यूनिवर्सिटी के सामने मैंने जिल्लत उठाई, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम इस लायक थे कि तुम्हें इनकार किया जाता। मेरी हकारत से बोला। तुम इस लायक थे कि तुम्हारे चेहरे पर लानत भेजी जाती, और मेरी बहन ने भेजी थी। उससे जिताया। क्या इसी वजह से आज तुम्हारी बहन मेरे निकाह में है और मेरी बेटी की माँ भी है? काश कोई उसका मुंह नोच ले। मेथी ने दांत पे दांत जमा कर सब किया। जानते हो तुम्हारी बहन क्या क्या बर्दाश्त करती है? वो पुरस्कार हुआ। मैंने इन 6 सालों में कई बार उस पे हाथ उठाया है। जुबान वो चलती है यार उसकी। खुदा की कसम मैं तुम्हारे हाथ जड़ से उखाड़ दूंगा। मेरी गुर्राया। तो उससे जाने मुहिब का मार कर हंसा था। हमारी बेबसी की मेरी ही हाथ की नसें भड़क गई। कई बार मैंने उसकी शक्ल अकल का मजाक उड़ाया, कई बार मैंने उसके किरदार पे उंगली उठाई है। लानत हो तुम पे मालून इंसान, खुदा तुम्हें गौरत करे। मेरी का बस नहीं चलता था। वो फ़ोन के अंदर घुसकर उसका गला दबा दे। वो अपने बिस्तर से नीचे उतर आया था और अब कमरे के चक्कर लगा रहा था। मुहिब अब तक उसकी समातों में जहर उंडेल रहा था। यार, ऐसी बात नहीं कि मुझे उससे मोहब्बत नहीं है। हाँ, शायद थोड़ी बहुत मोहब्बत है, लेकिन वो जो ज़िद है ना, उसके मुकाबले ये मोहब्बत कुछ नहीं। उसे मैं चाहता हूँ मेरे बुरे सलूक के बाद वो तुम्हें बुलाए, अपने दोस्त को बुलाए, और फिर जब तुम दोनों ना आ सको तब वो मेरी बर्तरी कबूल करे। हाँ, तब तक उसे ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो गोया तमाम फैसले कर चुका था। तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है मोहिब। तुम इस शहर आ तो गए हो, अब वापस नहीं जा सकोगे। मेरी फैसला कर चुका था। अब ये उसकी आवाज़ सरगोशी जैसी थी, ठंडी सफाक। मैं जानता हूँ इस वक्त तुम कहाँ हो, और अब तुम इंतज़ार करो अपनी मौत का। ओह, आई एम इम्प्रेस्ड। यानी मेहदी कबीर साहब को गैरत भी आती है, लेकिन अफसोस तुम मुझे मार नहीं सकते। एहजल और तुम्हारी बहन मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं मेहदी। तुम्हारे हाथ बहुत बुरी तरह बंधे हुए हैं। वो महसूस हो रहा था उसकी बेबसी से, अपनी बेहिसी से। अगर तुम मुझे मारने आ रहे हो तो आओ, मैं तैयार हूँ, लेकिन याद रखना तुम ऐसा कर नहीं सकते। मेरी ये बस में होता तो उसे शूट कर देता। ज़रूर नहीं, यकीनन। अगले चंद पल के मनासिर कुछ यूँ थे कि मेरी गंभीर मेरीन ड्राइव पे था और गैस गंभीर उसके शाना बशाना। गाड़ियाँ एक दूसरे से टकरा रही थीं। लोग उन्हें गालियाँ पक रहे थे और मेरी को जुनून था कि ख़त्म ही नहीं होता था। वक्त के सफ़े आगे पलटे, घड़ी की सुइयों ने रफ्तार बढ़ाई
اور اب ہم ساحل پہ رکھے پتھروں کے پاس ہیں۔ گیس اس سے کنفرنٹ کر رہا تھا۔ میری گردن جھکائے چپ چاپ سب سن گیا، اور یہ وہ لمحہ تھا جب اس سے قبول کر لیا تھا۔ اس کے دل پہ ایک الہام اترا تھا کہ کوئی انسان کسی دوسرے کو بچا نہیں سکتا۔ اس کی بہن اگر ایک برے مرد کے ساتھ رہ رہی تھی تو یہ اس کی چوائس تھی۔ کبھی کبھی لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے، شاید تبھی وہ اپنا حال تبدیل کر سکے۔ رات سر پہ آئی تو اسلام آباد نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ مہربان شہر کے مہربان موسم نے ہلکی پھوار برسائی۔ بلوچستان سے آنے والے مہمانوں کی تعظیم کی گئی۔ یہ ایک اپر کلاس کالونی کا منظر تھا۔ بھورے پینٹ والا 3 منزلہ بنگلہ ایک شان سے کھڑا تھا۔ اسی بنگلے کے باہر بشر حاکم کی گاڑی کھڑی تھی۔ زینیا گاڑی کے سامنے والے شیشے سے بنگلے کو دیکھ رہی تھی، جبکہ عروج تو باقاعدہ گردن باہر نکالے باہر دیکھ رہی تھی۔ بشر نے مڑ کر ایک سنجیدہ نظر اپنی غیر سنجیدہ بیوی پہ ڈالی۔ عروج، اسلام آباد دیکھنا ہے نا؟ جاؤ باہر جا کر دیکھ لو۔ اس میٹھے لہجے پہ عروج غش کھاتے کھاتے بچی تھی۔ بچوں کے انداز میں خوش ہوتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اسی پل بشر سنجیدہ ہو گیا۔ اس کا رخ اب سینیا کی جانب تھا، وہ بھی اب اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بشر اگلی سیٹ پہ ترچھا ہو کر بیٹھا تھا، یوں کہ وہ زینیا کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ تبھی زینیا نے گاڑی سے باہر سیلفی لیتی عروج کو دیکھا۔ عروج اچھی ہے نا؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ ہاں اچھی ہے، بلاج بھی اچھا ہے۔ بشر نے تائید کی۔ اور جب تک اچھا ہے تم بھی اچھی رہنا، لیکن جب جانور بن جائے تو یاد رکھنا واپسی کے دروازے کھلے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ میں وہ بھائی نہیں ہوں جو خواہ مخواہ تمہاری حمایت کرے گا۔ تمہارے لیے دروازے تب تک کھلے ہیں جب تک تم حق پہ ہو۔ جس دن مجھے بلاج حق پہ محسوس ہوا اس دن فیصلہ اس کے حق میں ہوگا، ٹھیک؟ سینیا نے محض اس بات میں سر ہلایا۔ بشر اب بھی سنجیدہ تھا۔ شادی کے شروع میں مسائل ہوتے ہیں، کچھ برداشت کرنا، کچھ پہ صابر رہنا، لیکن اپنے ساتھ ظالم مت بننا۔ یاد رکھنا تمہارا بھائی ہمیشہ تمہارے پیچھے ہے۔ بلاج کی کوئی ناجائز بات برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بشر، میں دیکھ لوں گی، فکر مت کرو، تم لوگوں کو میرے پیچھے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سینیا تسلی دینے والے انداز سے بولی۔ بشر نے گہری سانس بھری۔ جن لڑکیوں کے پیچھے ان کے مائیے والے نہیں ہوتے، سسرال والوں کے لیے وہ لاوارث لاش جیسی ہوتی ہیں۔ کبھی صبر کے نام پہ گردہ نکال لیا، کبھی قربانی کے نام پہ دل نکال لیا۔ سینیا نے تھکی تھکی نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے یہ سب کچھ کیوں سمجھا رہا تھا؟ وہ سینیا حاکم تھی، مسائل سے پہلے اس کے پاس خیال آیا کرتے تھے۔ بشر کے چہرے پہ کچھ تھا، بے چین سا، غیر آرام دہ سا۔ وہ یوں اپنی بہن کو اسلام آباد کے سپرد کر کے نہیں جانا چاہتا تھا، خاص طور پر جب اس کی بہن خود کو عقل کل سمجھ رہی ہوں۔ زینی بچے، یہ شہر بڑا ہے، بڑے لوگ، بڑے کاروبار، یہ جنگل ہے لوگوں کا، طاقت کا۔ یہاں یہ مت بھولنا تمہارا اصل کیا ہے، تم کہاں سے آئی ہو، تمہارا خاندان کون ہے۔ یہاں کے جانور پہاڑ کھانے کو بیٹھے ہیں، تم ان کا نوالا مت بننا۔ شہر چھوٹا بڑا نہیں ہوتا تھا، جانور چھوٹے بڑے، خطرناک یا غیر خطرناک نہیں ہوتے۔ ہر انسان جگہ جانور کے اندر ایک جہنم ہوتی ہے، میرے اندر بھی ہے۔ اگر اس شہر کے جانوروں نے مجھے نوالا بنایا تو میں ان کو اپنا کھانا بناؤں گی۔ I am a monster myself. I am not scared of monsters. سنہری آنکھوں والی لڑکی نے جتایا۔ بشر ٹھہر کر اسے دیکھے گیا۔ تم چیزوں کو اتنا آسان کیوں سمجھ لیتی ہو؟ کیونکہ اگر مشکل ہوئی تب بھی میرے پاس حل موجود ہوگا۔ اس سے کندھے اچکائے۔ بشر کچھ مزید کہنے لگا تھا کہ بنگلے کا دروازہ کھلا۔ ایک ادھیڑ عمر عورت اور ان کے ساتھ ایک لڑکی باہر آئی۔ بشر انہیں دیکھتے ہوئے باہر نکل آیا۔ الوداع کہنے کا وقت آ چکا تھا۔ ادھیڑ عمر خاتون انہیں اندر چلنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ اسی لمحے سینیا حاکم بھی گاڑی سے باہر نکلی۔ بنگلے سے آنے والی لڑکی نے اسے دیکھا اور آگے بڑھائی۔ عروج اب بھی بنگلے، ولا اور اونچے قصر گردن اٹھائے دیکھ رہی تھی۔ ہیلو زینب، میں شزل سیمسن ہوں۔ ادھیڑ عمر عورت کے ساتھ آنے والی لڑکی زینیا کے سامنے کھڑی تھی۔ زینیا نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ 27-28 برس کی لڑکی تھی، سیاہ لمبے بالوں والی۔ اس کی رنگت سردی مائل تھی، آنکھیں نہ زیادہ چھوٹی نہ زیادہ بڑی، بس درمیانی اور سیاہ۔ کھلے بالوں میں ہیئر بینڈ لگا تھا اور بینگس ماتھے پہ سیٹ تھے۔
شاید کسی نے بینکس کے نام پہ اس کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ پتلی سی ناک جو کہ کسی زیور سے خالی تھی، ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ کھلی سی شرٹ کے ساتھ جینس پہنے ہوئے وہ اچھی لگ رہی تھی۔ ہاتھ اس سے ہنوز آگے بڑھا رکھا تھا۔ زینیا کی نظر اس کے ہاتھوں تک گئی۔ اس کی ہر انگلی میں مختلف انگوٹھیاں اور چھلے تھے، کلائی میں 3 سے 4 چوڑیاں اور ان کے ساتھ ایک موتیوں والا کڑا۔ اس کا مجموعی تاثر ایک پرکشش، آزاد، کریٹیو اور فریش سا آتا تھا۔ ہیلو زینب، اب کی بار اسے ذرا چتا کر کہا۔ شیزل کو آج تک کسی نے اگنور نہیں کیا۔ زینیا بغیر ہاتھ ملائے آگے بڑھنے لگی۔ میرا نام زینیا حاکم ہے، زینب نہیں۔ وہ دروازے کے اندر جاتے ہوئے بولی۔ ہاں، تو زینیا کا زین اور حاکم کا میم، یہ ہو گیا زینب۔ کوئی اس کی کریٹیوٹی کو کچھ کرے۔ مجھ سے پوچھے بغیر آپ میرے نام کے ساتھ اتنا بڑا چینج نہیں کر سکتی۔ وہ اب ادھیڑ عمر عورت کے پیچھے پیچھے تھے، ایک لونج نما جگہ پہ آ کر رکی تھیں اور اپنے مہمانوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شیزل کی کریٹیوٹی شیزل کی بھی مرضی نہیں پوچھتی، تم تو پھر تم ہو۔ وہ تم کہہ رہی تھی لیکن آپ والے انداز میں، شاید اس نے سب کی سننی اور اپنی کرنی سیکھی تھی۔ سینئر سر جھٹکتی آگے بڑھائی۔ بشر کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے وہ آرام دہ تھی۔ وہ ڈھیر عمر عورت کی طرف دیکھو تو وہ کوئی 55-56 برس کی کافی فریبا عورت تھی۔ سرخ و سفید رنگت، پورے بال جو کہ جوڑے میں بند تھے، چہرے کے نقوش بس واجبی تھے، البتہ تاثرات میں سختی سی تھی۔ سیاہ چکن کاری کے سوٹ میں ملبوس دوپٹہ سر پہ اڑے افروزہ بیگم کافی باوقار معلوم ہوتی تھیں۔ رسمی حال احوال کے بعد وہ اصل بات کی طرف آئی تھیں۔ بشر اور زینیا کے چہروں پہ نظریں گاڑے ہوئے وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھیں۔ عروج بیزاری سے سر یہاں سے وہاں گھما رہی تھی۔ 15 سال پہلے میرے دونوں بیٹے امریکہ شفٹ ہو گئے تھے۔ ان کے بعد میں یہاں پہ پرائیویٹ ہاسٹل چلاتی ہوں۔ ہاسٹل بس ایک بہانہ ہے، دراصل یہ میری تنہائی دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس جہانہ اور بڑے گھر میں خرچے بھی بڑے ہیں، لیکن میری تنہائی کی قیمت کے آگے یہ سب کچھ نہیں۔ ایک پل کو رکی۔ یہاں رہنے والی تمام بچیاں میرے دوستوں کی بیٹیاں، بھتیجیاں یا پھر رشتے دار ہیں۔ کسی غیر کو یہاں نہیں رکھتی میں۔ جوان لڑکیاں ذمہ داری ہوتی ہیں۔ زینیا حاکم، تمہیں یہاں رکھنے کی وجہ تمہاری ذہانت ہے، میں تمہیں ضائع ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ زینیا نے سر کے ہم سے شکریہ ادا کیا۔ چند ایک مزید باتوں کے بعد بشر جانے کو اٹھ کھڑا ہوا تھا، کیونکہ اس کا دل مطمئن نہیں تھا، لیکن کئی بار دل کو چپ کروانا پڑتا ہے۔ وہ افروزہ بیگم کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، سنجیدہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ میں اللہ کے بعد اپنی بہن کو آپ کے آسرے چھوڑا ہوں۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے آپ کے ادارے یا آپ کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں لی تو یہ غلط ہوگا۔ میں نے آدھے اسلام آباد سے سوال کیے ہیں، لیکن میری تسلی نہیں ہوئی، شاید کبھی ہو بھی نہ۔ اس سے کندھے اچکائے۔ میری بہن یہاں ہے تو میں چلتی ہوا پر بھی شک کروں گا، لیکن مجھے امید ہے آپ اس کا دھیان رکھیں گی۔ افروزہ بیگم کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ایسے غیر مطمئن چہرے، ایسے آدھے اعتبار والے لوگ وہ آئے دن دیکھتی تھیں۔ بشر اب کے زینیا کی طرف مڑا، اسے دیکھ کر وہ مسکرایا۔ زینیا بھی مسکرائی۔ بشر نے آگے بڑھ کر اسے کندھے سے لگایا۔ عام بہنیں اس وقت اپنے بھائی کی آدھی شرٹ گیلی کر دیتی، لیکن زینیا حاکم ڈینٹو کی طرح آنسو پہ بند لگائے کھڑی تھی۔ وہ مڑ گیا، عروج اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ جاتے جاتے اس سے کئی بار پلٹ پلٹ کر اپنی بہن کو دیکھا تھا اور پھر بالآخر وہ چلا گیا۔ اسے جانا ہی تھا۔ دروازے سے باہر نکلتے گاڑی کی طرف جاتے ہوئے عروج نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بشر چونک کر مڑا۔ وہ موبائل ہاتھ میں لیے کیمرہ آن کیے کھڑی تھی، آنکھوں میں ملتجائی سا تاثر تھا۔ ایک چھوٹی سی ویڈیو بناؤں گی بس پلیز، بس ہاتھ پکڑ کر گاڑی تک چلنا ہوگا، بس اتنا سا پلیز بشر۔ وہ جواب دیے بغیر سنجیدگی سے کھڑا رہا اور عروج نے چہرے پر مزید مسکینیت طاری کر لی۔ ایک ویڈیو سے کیا ہو جائے گا، چہرہ بھی نہیں آئے گا تمہارا، بس ساتھ چلنا ہے۔ اسٹیٹس لگاؤں گی یار، پلیز پلیز بشر مان جاؤ، دیکھو شوہر نہیں ہو میرے۔ بشر نے تھکی ہوئی سانس ہوا کے سپرد کی۔ عروج کے ہاتھ سمیت اپنا ہاتھ بلند کیا۔ ہاتھ تو پکڑا ہوا ہے اور آگے تم کھڑی ہو، کیسے چلوں؟ یعنی وہ مان گیا تھا، او خدایا وہ مان گیا تھا۔ اگلے چند پلوں میں وہ 6 فٹ کا سنجیدہ پرتبار لڑکا اپنی بیوی کے اشارے پہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا۔ یہ عورتیں کیا کیا کام کروا لیتی ہیں۔ چند دن قبل
گوادر پورٹ پہ اس وقت لوگوں کا ایک جمے کا بھیڑ موجود تھا، یہاں سے وہاں چکر لگاتے، اپنا سامان اٹھاتے اور اپنے کاموں کو جاتے، اونچی بولیاں کہتے لوگ، اور ان سب کے درمیان دو مرد بھی تھے، ایک سبز آنکھوں والا سیاہ اور دوسرا سیاہ آنکھوں والا سیریل کلر۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ آ جائے گی؟ گیس کی سنجیدہ آواز پہ مہدی نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ دونوں بینچ پہ بیٹھے تھے، آس پاس لوگوں کے بولنے کی آوازیں آتی تھیں، یہاں سے کئی لوگوں نے بحری سفر کو روانہ ہونا تھا۔ میں نے اس کی نینی کو خرید لیا ہے، وہ اسے گھمانے کے بہانے یہاں لے آئے گی، تم مل لینا۔ میں مزید 5 منٹ سے زیادہ اس کا انتظار نہیں کرنے والا، اتنی اہم نہیں ہے وہ۔ گیس سے گھڑی دیکھتے ہوئے اعلان کیا۔ میری نے البتہ دھیان نہیں دیا، ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ لوگوں کے جمے غفیر کے درمیان بھان بھان کی بولیوں اور غیر شناسہ لوگوں کے درمیان دو مردوں نے ایک شناسہ چہرہ دیکھا، ایک جانی پہچانی آواز سنی اور اپنا اپنا سا چہرہ دیکھا۔ وہ کوئی 5 سالہ بچی تھی، لیکن اپنے قد اور وزن سے 8-10 سال سے کم کی نہیں لگتی تھی۔ اس کے بال پونی میں بندھے تھے جن میں ڈھیر سارے رنگین کلپس لگے تھے۔ ایک ادھیڑ عمر چینی نقوش والی عورت نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، بچی زور زور سے سر ہلاتی ناخوشی سے کچھ کہہ رہی تھی، پھولدار فراک یہاں سے وہاں لہرا رہی تھی۔ اسی لمحے اس کی نظر بینچ پہ بیٹھے دو لوگوں پہ پڑی، افت سے وہ دائیں بائیں گردن موڑنے لگی۔ اداکارہ نہ ہو تو ساتھ ساتھ اپنے بالوں کو نامحسوس انداز میں سنوارا۔ اس سارے وقت میں گیس بس سانس روکے یک ٹک اسے دیکھے گیا۔ میری اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گیا۔ ایزل کی آنکھیں شرارت سے چمکی، وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ رہی تھی۔ میری مسکرا کر اسے دیکھتا رہا، وہ قریب آ کر میری کے گلے سے لگ گئی۔ سکون، کاملیت، احساس، محبت میری کے خون میں دوڑ گیا۔ وہ ایک بار پھر کئی لمحے اپنے سینے سے لگائے بیٹھا رہا۔ گیس بس انہیں دیکھ رہا تھا۔ میری سے الگ ہوتے ہوئے وہ اب تیز تیز بول رہی تھی، پتہ ہے میں کل رات کتنا ڈر گئی تھی، پتہ ہے میرے اسکول فرینڈس آپ کو کتنا پسند کرتے ہیں، ویٹ آپ کو پتہ ہے آپ کی اور میری آنکھیں ایک جیسی ہیں، سیم سیم۔ اچھا اچھا، ان سے تو ملو۔ میری نے دونوں کندھوں سے پکڑ کر اس کا رخ گیس کی جانب موڑا۔ ایزل نے بے یقینی سے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ او مائی گاڈ، آپ گیس ماموں ہیں نا؟ وہ منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پیچھے کو ہوئی۔ گیس بے اختیار مسکرایا۔ آئی نو آپ کے اندر بہت ایٹیٹیوڈ ہے، آئی نو آپ لوگوں سے نہیں ملتے، لیکن میں تو آپ کی بھانجی ہوں نا، نو ہگس فار می۔ بلا شبہ وہ اپنے باپ کی طرح بہت بولتی تھی۔ گیس ایک بار پھر سے کھل کر مسکرانا چاہتا تھا، لیکن وہ یوں جذبات کا اندھا تھوڑی تھا۔ وہ جب کچھ نہیں بولا تو ایزل نے مہندی کی طرف دیکھا، آنکھیں مشکوک انداز میں چھوٹی ہوئیں، دونوں ہاتھ مہندی کے کندھے پہ رکھے وہ اس کے کان کے قریب جھکی۔ کہیں یہ گونگی تو نہیں؟ اسے لگا تھا اس سے سرگوشی کی ہے، لیکن کیسے وہ بھی سنی تھی۔ وہ خود کو سنجیدہ ظاہر کیے، گردن مزید تان کر بیٹھ گیا، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا لی، اور آنکھوں میں مجھے فرق نہیں پڑتا والا تاثر تھا۔ مہدی اور ایزل نے اب کے ایک دوسرے کو دیکھا، وہ مسکراہٹ دبائے ہوئے تھا۔ تم اس کے لیے گفٹ لائی ہو نا؟ اینگری برڈ گفٹ سے خوش ہو جاتا ہے۔ اس کی بات پہ ایزل کا چہرہ کھل اٹھا، کندھے پہ لٹکا چھوٹا سا بیگ پیک اتار کر اب وہ اس میں ہاتھ مار رہی تھی۔ گیس یوں تو ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے گردن تان کر بیٹھا تھا، لیکن کنکیوں سے وہ اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اور پھر بالآخر ایزل محب ملک نے اپنے بیگ سے چند سکے برآمد کر لیے تھے۔ سرخ بالوں اور چمکتی آنکھوں سے اسے وہ سکے گیس کی جانب بڑھائے۔ گیس سے اس کے ننھے ننھے بڑے ہوئے ہاتھ دیکھے، مگر رخ موڑ لیا۔ میری کلس کر رہی ہے۔ اتنی اداکاری کیوں کر رہا ہے؟ ایزل نے ہار نہ مانی اور آگے بڑھ کر آئی، گھٹنے پہ رکھی اس کی بند مٹھی کھولی اور پھر 3 سکے اس کے ہاتھ پہ رکھے۔ مجھے پتا ہے آپ کو کرنسی جمع کرنے کا شوق ہے۔ آنکھیں چپکا کر تسلی دی گئی۔ گیس اس کی معصومیت پہ محفوظ رہ گیا۔ اسٹل نو ہگس فار می۔ وہ آنکھوں میں امید لیے اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر گوادر پورٹ کے اونچے جہازوں، چلتے پھرتے لوگوں اور سمندر کی ہواؤں نے گیس گمبھیر کو اپنی جگہ سے اٹھتے اور پھر گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھتے دیکھا۔ نو ہگس فار می؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ایزل کھلکھلا کر ہنس پڑی، ساتھ ہی فوراً اس کے گلے سے آ لگی۔ کیسے ہی جانتا تھا یہ کون سے احساسات ہیں، یہ لمس اتنا سکون بخش کیوں تھا، یہ چھوٹی سی بچی اسے گھٹنوں پہ کیوں لے آئی تھی۔ وہ بس یہ جانتا تھا کہ اس کا دل اس بچی کے ساتھ جڑا ہوا ہے،
خون کے رشتوں میں فاصلے اہمیت نہیں رکھتے. کئی سالوں بعد بھی ملاقات ہو جائے تو گلے لگاتے وقت دل کو میٹھی راحت اور روح کو ٹھنڈا سکون ملتا ہے. کوئی شخص یہ احساس صرف تب محسوس کر سکتا ہے جب وہ اپنے خون کے رشتوں سے کئی سال دور رہا ہو. ماما آپ کو بہت مس کرتی ہیں. ایزل نے اسے کان میں سرگوشی کی. گیس سمجھا، چمکے سے سب یاد آیا. دل ایک نئے سرے سے دکھ گیا. وہ اگلے کئی لمحے اسے سینے سے لگائے بیٹھا رہا. کبھی اس کے بال تھپکتا، کبھی کندھا چومتا. ان لمحوں کو ختم نہیں ہونا چاہیے تھا، کبھی نہیں. اسی لمحے مہدی کا موبائل بجنے لگا. آپا کالنگ کے الفاظ جگمگائے. ایک لمحے کے لیے وہ سانس نہیں لے سکا. مہدی کئی لمحے یوں ہی شل کھڑا رہا اور پھر وہ دونوں کو چھوڑ کر اب دوسری طرف چلا آیا. آپ کو پتہ ہے میرے اسکول میں سب کو پتہ ہے کہ میرے 2 ماموں ہیں، دونوں ہینڈسم، اور پاکستان میں ہمارا بہت بڑا گھر ہے اور میرے دونوں ماموں حد سے زیادہ ہینڈسم ہیں. وہ مسلسل بھولے جا رہی تھی. کیس اسے اٹھائے بینچ پہ چلا آیا. اچھا یہ بتاؤ، میں زیادہ ہینڈسم ہوں یا مہدی؟ وہ اسے گود میں بٹھائے ہوئے تھا. ایزل نے چند لمحے سوچنے کی اداکاری کی. مہدی کے پاس دنیا کی سب سے خوبصورت آنکھیں ہیں اور آپ کے پاس دنیا کے سب سے خوبصورت بال. وہ شائستہ انگریزی میں بولی. کیس ہنس پڑا. وہ اکثر یہی سوال میرا سے بھی کرتا تھا. جواب دونوں کا یہی ہوتا تھا. کیسے نوٹ کیا وہ بہت بولتی تھی، بہت زیادہ. کسی اور کو بولنے کا موقع وہ کم دیتی تھی. تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ ہم تو کبھی ملے بھی نہیں. میں نے آپ کی تصویریں، انٹرویوز، ویڈیوز سب دیکھا ہے. آپ ہم سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ تم نے کبھی بلایا ہی نہیں. کیسے ایسے ہی اس کے بال سنوارے. آواز بے حد ہلکی تھی. میں نے تو آج بھی نہیں بلایا. ماما کہتی ہیں آپ اپنی مرضی کرتے ہیں. اپنی ماما سے کہنا، وہ نہیں کرتی کیا؟ نہ جانے کیوں ایک بچے کے سامنے شکوہ کر بیٹھا. یہاں سے ذرا فاصلے پہ کھڑے میری نے موبائل کان سے لگا رکھا تھا. آنکھیں نیم مردہ تھیں. وہ اسے بلا رہی تھی. میری کو چاہیے تھا کہ وہ چاہے. میں جانتی ہوں تم ایزل سے ملے ہو. میں جانتی ہوں وہ اب بھی تمہارے ساتھ ہے. وہ آنسوں کے درمیان بامشکل بول رہی تھی. بس ایک بار مہدی، بس ایک بار پہل کرو، پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جدا نہیں کر سکتی. صرف ایک بار مہدی. تمہیں مجھ سے ضد ہے تو مجھے تم سے زیادہ ہے. میری نے دھیرے سے سرگوشی کی. ہم ملیں گے، یا تو اسلام آباد میں یا پھر عالم اروا میں. پہل تم نہیں کرو گی تو میں بھی نہیں کروں گا. دوسری جانب موجود عورت کی ہچکیاں بلند ہونے لگی. میری فون کان سے اتار چکا تھا. کال ختم کر کے اب وہ تیز تیز قدموں سے ایسر اور گیس کی جانب بڑھ رہا تھا. بینچ کے قریب پہنچ کر اسے ایسر کو گیس کی گود سے اٹھا لیا. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اسے بٹھاؤ. کیسے ناگواری سے ٹوکا. میری نے غور نہیں کیا. بس ایک بار سکون سے اسے گلے لگایا اور پھر نیچے اتار دیا. ہماری بات چل رہی تھی مہدی، بدتمیزی کی انتہا ہو گئی ہے. اسے واپس بٹھاؤ یہاں. میری نے سنی انسنی کرتے ہوئے ایزل کو نیچے اتارا. جھک کر اس کے دونوں گال چومے. ہم دوبارہ ملیں گے. ابھی تم اپنی ماما کے پاس جا رہی ہو. اوکے؟ ایزل نے پورا سا منہ بنا لیا تھا، البتہ بولی کچھ نہیں. میری پہ ایک خفا سی نظر ڈال کر وہ گیس کی جانب پڑی. پھر انگلی کے اشارے سے اسے نیچے جھکنے کو کہا. وہ جو تھنے ہوئے تاثرات لیے میری کو دیکھ رہا تھا. نہ چاہتے ہوئے بھی چہرہ اس کی جانب جھکا دیا. ایزل نے باری باری اس کے دونوں گال چومے. گیس بے اختیار زور سے ہنسا تھا. اس نے یہ نہیں سوچا تھا. ہاتھ بڑھا کر گیس کے بالوں کو ہلکے سے بگاڑتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی. جاتے جاتے ایک خفا نظر میری پہ ضرور ڈالی تھی. ساتھ بے آواز بڑبڑائی تھی. وی آر ناٹ ڈن یٹ. میری تھکان زدہ سا مسکرا دیا. وہ چلی گئی تو گیس سے اسے دیکھا. سخت جتاتی نظریں. ہم بات کر رہے تھے، تم نے دیکھا نہیں؟ میری بینچ پہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھا. کیا ضرورت تھی بات کرنے کی جب تمہیں اس سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا؟ وہ تمہیں اتنے اٹریکٹ کیوں کر رہی تھی؟ اسے تھکن سے گردن پیچھے پھینک دی. گیس لاجواب سا ہوا. اس کی آنکھیں مجھ سے ملتی تھیں، بس اسی لیے. اس کی آنکھیں سبز ہیں، نائٹ میئر، میرے جیسی، سیم سیم. جتایا کیا؟ اس کے بال میرے جیسے تھے، ناک بھی اور ہاتھ بھی. کیسے ایک اور تعویل پیش کی. میری دھیرے سے ہنس دیا. وہ ساری کی ساری اپنے باپ کے جیسی ہے، نائٹ میئر. یعنی اس کے پاس کچھ بھی میرے جیسا نہیں ہے. وہ خفا ہوا تھا. میری ایک بار پھر مسکرایا. کیس جن کو چاہتا تھا ان کے اندر مماثلیت تک ڈھونڈتا کرتا تھا. اب جب تک نہیں ملتی اسے سکون کہاں آنا تھا. اس نے اگر تم سے کچھ لیا ہے تو وہ ہے لمبی زبان اور اپنی باتیں منوانا.
اور شاید ذہانت بھی۔ اس سے ایک ایک کر کے گنوایا، اب کہ گیس کھل کر مسکرایا۔ اسی لمحے اس کا موبائل تھرتھرایا۔ گیس سے مسکراتے ہوئے ایک اچٹی سی نگاہ کالر آئی ڈی پہ ڈالی۔ یہ اس کا دوسرا موبائل تھا اور اگلے کئی لمحے وہ سانس نہیں لے سکا۔ یہ وہی نمبر تھا، وہ اسے کال کر رہی تھی، وہ جس کے لیے گیس میلوں کا سفر کر کے یہاں آیا تھا۔ یہاں سے چلو نائٹ میئر، یہاں سے چلو پلیز، یہ شہر میرا دم گھوٹ رہا ہے۔ کچھ دیر مزید یہاں رہا تو مجھے نہیں پتا میں کیا کر گزروں گا، پلیز یہاں سے چلو۔ میری سر ہاتھوں میں دیے تکلیف سے بڑبڑا رہا تھا۔ کیسے موبائل سے نگاہیں نہ اٹھائیں، وہ مثبت جواب دینا چاہتا تھا، وہ کم از کم اسے تسلی دے آنا چاہتا تھا، لیکن شاید دیر ہو چکی تھی۔ کیا ہم تھوڑی دیر رک نہیں سکتے؟ اپنے خاندان کی فکر میں میرا ایک اہم کام رہ گیا ہے۔ وہ دھیمی آواز سے پوچھ رہا تھا۔ یہاں گزارا ہر لمحہ محب کی موت اور میری پھانسی کے قریب آتا جائے گا، باقی جیسا تم کہو۔ اس وقت میری جتنا صفاق تھا شاید ہی کبھی ہوا ہوں، کیسے اپنے خاندان کی ایک مرد کو ایک عورت پہ ترجیح دی۔ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر چکا تھا اور غلطیوں کے انجام بھگتنے پڑتے ہیں۔ افروزہ بیگم کے بنگلے میں واپس آؤں تو دو لڑکیاں ساتھ ساتھ چلتی نظر آئیں گی۔ لاؤنج سے نکل کر ایک بڑا سا ہال آتا تھا جہاں اس وقت زینیا حاکم تھی۔ شیزل سیمسن آگے چل رہی تھی۔ آنٹی نے اسے ذمہ داری دی تھی اور ذمہ داریاں نبھانا تو اس کے لیے کبھی مشکل نہیں رہا تھا۔ یہ نچلا پورشن آنٹی کا ہے اور یہاں وہ کسی کی تیری میری نہیں سنتی، سو یہاں داخلہ ممنوع سمجھو۔ وہ سمجھاتے ہوئے اب اندرونی زینوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ زینوں کے ساتھ والی دیوار پہ مختلف پینٹنگز ٹنگی تھی۔ تم یہاں آنٹی کے ساتھ رہتی ہو؟ زینیا حاکم کا پہلا سوال۔ نہیں جی، میں تو باہر سڑک پہ جھگی لگا کے رہتی ہوں۔ اس کی خوبیوں میں ایک اور خوبی، وہ سیدھی بات کا سیدھا جواب نہیں دیتی۔ میں یہاں 4 سال سے رہ رہی ہوں۔ شیزل یہاں سب کو جانتی ہے، یہاں کے سارے لوگ میرے لیے آئینہ ہیں۔ تمہیں یہاں کچھ بھی چاہیے تم مجھ سے مدد مانگ سکتی ہو۔ وہ اب بھی لکڑی کے نہ ختم ہونے والے زینوں پہ تھے۔ کیوں؟ کیا تم نے یہاں سب کی مسیحا بننے کی ٹھان رکھی ہے؟ اوپری منزل کے فرش کو چھوٹی آخری سیڑھی پہ شیزل رک گئی، گھوم کر اسے دیکھا۔ یہ مسیحا بننے کی لگن نہیں ہے، یہ خود شناسی ہے۔ مجھ سے بہتر تمہاری مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ گھوم پھر کر تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے تو اس یہ مس زینم، وہ یہ نام لے کر جتا رہی تھی کہ کرنی اس سے اپنی ہے۔ اگر کبھی تمہیں کوئی مدد چاہیے ہو تو تم مجھ سے رابطہ کر سکتی ہو۔ شانے بے نیازی سے آفر دی گئی۔ زینیا اس سے 2 سیڑھیاں نیچے تھی، اس سے یہ 2 منزلیں بھی طے کی اور رین اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ 2 دراز قد لڑکیاں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھیں۔ میرا سوال اب بھی وہی ہے، کیا تم نے سب کی مسیحا بننے کی ٹھان رکھی ہے؟ شیزل نے آنکھیں پٹپٹائیں۔ میں وائف سے یقین رکھتی ہوں اور تمہاری وائفز کہتی ہیں تمہیں شیزل کی ضرورت ہے، مفت میں مدد نہیں کرتی میں ویسے۔ وہ ایک بار پھر گھوم کر آگے بڑھ گئی۔ میں 2 صورتوں میں مدد کرتی ہوں، پہلی کسی کو واقعی مدد کی ضرورت ہو، اور دوسری میرے بغیر زیور والی ناک اونچی رہے۔ ہے یہ رہا تمہارا کمرہ۔ اس سے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ اوپری منزل پہ قطار میں کئی کمرے بنے تھے، پوری لکڑی کے دروازے بند تھے۔ کیا تم میری روم میٹ ہو؟ زینیا نے ٹھہر کر پوچھا۔ شیزل نے ایک ادا سے نفی میں سر ہلایا۔ شیزل سیمسن ایک تحفہ ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا۔ وہ ایڑیوں کے بل گھوم کر ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھولتے اندر چلی گئی۔ زینیا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیا چیز تھی؟ اپنے کمرے کا دروازہ کھولتی زینیا اندر آئی تو اس سے کمرے کی جو حالت دیکھی وہ کم از کم اس پرفیکشنسٹ عورت کے لیے ناقابل معافی تھی۔ 2 سنگل بیڈ کمرے کے دونوں کونوں میں رکھے تھے جن کے اوپر دنیا جہاں کا گند پڑا تھا۔ ایک طرف بڑا سا اسپیکر رکھا تھا، کیسٹس، آڈیو سیریز اور کئی قسم کے میوزیکل انسٹرومنٹس یہاں سے وہاں بکھرے پڑے تھے۔ شاید اس کی روم میٹ میوزک کی شوقین تھی۔ دیواروں پہ چاپ پوسٹرز لگے تھے جن میں کوئی لڑکی گٹار لیے کھڑی تھی تو کبھی مائک، شاید وہ اس کی روم میٹ ہی تھی۔ کمرے کا تفصیلی جائزہ لیتے اسی لمحے اس کا فون تھرتھرایا۔ کونے پہ ٹنگے بیگ سے فون نکال کر دیکھا، واٹس ایپ نوٹیفیکیشن تھا۔ بلاج کی 10 مس کالز لگی تھیں۔ اس سے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ خوش قسمتی سے وہ جس کمرے میں تھی اس کے ساتھ بیلکونی کا دروازہ لگا کرتا تھا۔ لکڑی کا پورا دروازہ پار کرتی وہ بیلکونی میں چلی آئی۔ رات ادھر آئی تھی۔ ہمسایہ گھر کے منظر پہ لگی بتیاں اس وقت زینیا کے چہرے پہ پڑ رہی تھیں۔
سینیا نے فوراً واٹس ایپ پہ بلاج کی چیٹ کھولی، اس کو کال ملانے لگی۔ پہلی بیل رد کی گئی، دوسری بیل بج کر تھک گئی، تیسری بیل پہ فون اٹھا لیا گیا۔ ایک ہفتے کی دلہن کو جن الفاظ کی توقع تھی، اس کے شوہر کے الفاظ اس کے بالکل برعکس تھے۔ فائنلی تمہیں یاد آ گیا کہ تمہارا ایک عدد شوہر بھی ہے۔ اتنی بری یادداشت تو نہیں تھی تمہاری۔ وہ چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ ایک لمحے کو زینیا حکیم کا دل کیا تھا کہ کھری کھری سنا دے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کیوں اور کس لیے اسے سچائی کی جگہ صفائی دینی چاہیے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے بلاج، میں ذرا مصروف تھی۔ وہ پل کو رکی، الفاظ مجتمع کیے۔ راستے میں شاید سگنل بھی نہیں تھے، اس سے اضافہ کیا۔ کون سا راستہ؟ بلاج فوراً الرٹ ہوا۔ اسلام آباد کا راستہ، اور کون سا ہے آپ یہ بتائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ اس سے گردن پیچھے کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں، وہ تھک چکی تھی۔ بلاج کئی لمحے خاموش رہا، یوں جیسے اس کے الفاظ پروسیس نہ کر پایا ہوں۔ تم میری اجازت کے بغیر اسلام آباد گئی کیسے؟ جرت کیسے ہوئی تمہاری؟ ایک ایک لفظ پر زور دیا گیا۔ آپ مجھ سے مشورہ کیے بغیر سعودی عرب کیسے چلے گئے؟ وہ کہنا یہی چاہتی تھی، لیکن عورت چاہے امیر ہو، چاہے غریب، چاہے کیریئر وومن ہو، چاہے ہاؤس وائف، شادی کے شروعاتی دنوں میں وہ باؤنڈری نہیں بنیادیں بناتی ہے۔ اور بنیادیں کیسے بنتی ہیں؟ محنت سے، لگن سے، چل کر، سہ کر۔ مجھے پوچھنا چاہیے تھا، میں بھول گئی۔ اس سے ماتھے کو چھوا، لہجے کو بہت کوشش سے نارمل رکھا۔ اماں نے کہا تھا عورت صبر کرتی ہے، اسے صبر کرنا تھا۔ بلاج مزید چند منٹ اس ہفتے میں سینیا کی تمام کوتاہیاں اسے یاد دلاتا رہا۔ چند میں اس کا شکوہ یہ تھا کہ سینیا اپنی ساس کے ساتھ زیادہ بولی کیوں نہیں۔ وہ شروع سے نہیں بولتی تھی یا شادی کے بعد اس کے اندر نئے سیل ڈلے تھے؟ جب بلاج کی بہن نے سینیا کے جوتوں کی تعریف کی تو سینیا نے وہ جوتے اسے کیوں نہیں دے دیے؟ بلاج کی بہن نے دن میں اس کی 10 چیزوں کی تعریف کی تھی، کیا سب کچھ اتار کر دے دے؟ وہ مزید بولتا اور اس کی غلطیاں گنواتا رہتا اگر سینیا اسے ٹوکتی نہیں۔ بلاج، میں تھکی ہوئی ہوں، آپ مجھے مزید دکھا رہے ہیں۔ کیا آپ کی بیوی ایسا لہجہ ڈیزرو کرتی ہے؟ وہ سینیا حاکم تھی، اس کا لہجہ، اس کا اعتماد، وہ کسی بھی مرد کو اپنا بسمل کر سکتی تھی۔ بلاج بھی تھم گیا۔ چند پل سینیا اسے سفر کا احوال سناتی رہی، وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ مجھے اپنی پکچرز بھیجو، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کافی دیر بعد بولا تو لہجہ دھیما اور خوبصورت تھا۔ سینیا نے گہری سانس لی اور کال کے دوران ہی چند تصاویر اسے بھیج دیں۔ موبائل اسپیکر پہ ڈال دیا۔ بھیجی گئی تصاویر پہ نیلا ٹک لگا تھا، ساتھ ڈھیر سارے توصیفی کلمات۔ وہ مسکرائی تھی، دھیرے سے، نرمی سے۔ ساری تھکن اترنے لگی۔ شوہر کی کہے گئے چند توصیفی کلمات عورت کا موڈ اور زندگی دونوں بدل سکتے ہیں۔ چند مزید باتوں کے بعد اس سے کال کاٹ دی تھی۔ اسی لمحے سینیا نے مڑ کر دیکھا، دروازے کی چوکھٹ پہ وہ کھڑی تھی، بازو سینے پہ باندھے، تیز نظروں سے سینیا کو دیکھتی ہوئی۔ اگر بوائے فرینڈ ہے تو اوقات میں رکھو، اور اگر شوہر ہے تو باؤنڈری بناؤ۔ سینیا نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اور بنیادوں کا کیا؟ سچ شکر کہ اس سے برا نہیں بنایا۔ بنیادیں بھی وہیں بنتی ہیں جہاں باؤنڈریز ہوں۔ ایکسپلین۔ سینے پہ بازو باندھے ایک لفظ بول کر سینیا نے اسے بولنے پہ اکسایا۔ وہ تو تیار تھی، ہاتھ اٹھا کر بولتی، وہ آگے آئی۔ دیکھو، ہم نے ایک پلاٹ خریدا ہے، وہ کیا ہوئی ہماری باؤنڈری۔ اب ہم گھر کی بنیاد بھی اسی باؤنڈری میں ڈالیں گے یا پھر پاس والے کسی پلاٹ پہ قبضہ کر لیں گے؟ اسی لیے بنیادیں وہیں بنتی ہیں جہاں باؤنڈریز ہوں۔ وہ بڑی بڑی باتیں نہیں کہتی تھی، لیکن اس کے الفاظوں کے پیچھے ایک لمبا پیغام ضرور ہوتا تھا۔ ویسے میں نے اس سے زیادہ چیپ وضاحت کبھی نہیں سنی۔ سینیا نے نزاکت سے کندھے اچکائے۔ کسی کی برتری قبول کرنا اسے سیکھا ہی نہیں تھا۔ ایک انٹیریئر ڈیزائنر اپنی بات اس سے بہتر نہیں سمجھا سکتا۔ اس سے بھی کندھوں سے بوجھ جھاڑا۔ میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا تھا ویسے۔ الماری کی طرف بڑھتی سینیا نے لاپرواہی سے کہا، شیزل سانس سیدھی ہے تو آئیڈیاز جھڑ کر گرتے ہیں، لے لو یا چھوڑ دو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور ہاں، نیچے آ جاؤ، کھانا لگ گیا ہے۔ وہ کہہ کر جانے لگی جب الماری کے پٹوار کی کھڑی سینیا نے اسے پکارا۔ گلے میں گلٹی سی اوپر کا منہ دھو ہوئی، تاثرات عجیب ہونے لگے۔ اور اگر باؤنڈریز کام نہ کریں، اور اگر سب بیکار چلا جائے تو؟ شیزل تھم گئی۔ دروازے کے ہینڈل پہ اس کے ہاتھ سست ہوئے۔ اگر باؤنڈریز کام نہ کریں، اگر ڈالو، اس کے بعد بھی
ग्रो ना करे तब भी बाउंड्रीज तुम्हें पछतावे से बचा लेंगी। तब सिर्फ ताल्लुक टूटने का गम रहेगा। काश उस वक्त ये कर लेते, काश ये ना बोला होता। ये गम आपके साथ नहीं रहता। ताल्लुक में कोशिश अहमियत रखती है, नताइज नहीं। वो मुड़े बगैर चली गई थी और सीनिया हाकिम के पास तमाम सवालों के जवाब आ चुके थे। लेकिन पहली मुलाकात में इतनी ज़्यादा बात, जीनिया के अंदर की गुमनाम औरत ने सख्ती से उसे डपटा था। अब ये सामने आई तो बात नहीं करनी। हाँ, यही ठीक है। अगली सुबह आसमान पे सुरमाई बादलों की टोलियां थीं। इस्लामाबाद में अक्टूबर दाखिल हो चुका था। नम खबसदा हवाओं को अलविदा और जिस्म को भाती पुरसुकून ठंडी फिजा को खुशामदीद। जीनिया अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। उसके अग में 2 सिंगल पलंग थे। गहरे जामनी रंग का सादा और कम काम वाला कक्का पहने बालों की चुटिया बना ली। फिरोज़े की लौंग की जगह आज किसी और सेवर ने ले ली थी। सुबह सादिक से इस वक्त सुबह के 9 बजे तक वो अपने तमाम काम कर चुकी थी। नाश्ता, अपनी अलमारी सेट, करीब ही मौजूद तमाम इमारत का जायजा और सबसे अहम इस घर की चाय फरार। कोई ना कोई चोर रास्ता जो कि उसे किचन में मिला था। ये कोई प्रॉपर किचन नहीं था। बंगले की अगबी लंबी सी गली में नफासत और कम जगह में सेट की गई एक जगह थी जहाँ ज़्यादा सामान, लोग और खाना जमा हो सकता था। और किस्मती से शेफ एक मर्द था जिसके आने जाने के लिए घर के अगबी हिस्से में एक दरवाज़ा था, चोर दरवाज़ा। उसकी रूममेट इस वक्त ख्वाब खरगोश के मजे ले रही थी। अजीब लड़की थी, बस सोने के लिए वापस आई थी। जिया ने शाइस्ते का मुजाहरा करते हुए बगैर लाइट जलाए मोबाइल की रोशनी में ही सारे काम किए थे। सीढ़ियों से उतर के वो नीचे आई तो आंटी उसे कहीं नजर न आई। लाउंज से बातों की आवाज़ें आ रही थीं। सीनिया भी उसी तरफ चली आई और यहाँ उसे देखने को मिला था वो मंजर जिसकी उसे तवक्का नहीं थी। मेहदी गंभीर लाउंज के सोफे पे बैठा था, हाथ में चाय का कप था और बड़ी ही संजीदगी से आंटी की बातें सुन रहा था। सब्ज रंग की टी शर्ट के साथ सफ़ेद रंग के स्लैक्स पहने हुए उसकी गर्दन में एक चेन लटक रही थी। बाजू पे प्लस्तर चढ़ा था। वो काफ़ी कमज़ोर लगता था। जिस दूसरी चीज़ से सीनिया की तवज्जो घिरी थी वो फूल थे, सुर्ख रंग के फूलों का बुके जो आंटी के सामने रखा था और एक कैक्टस का गमला जो मेहदी ने अपने साथ वाली छोटी सी मेज़ पे रखा हुआ था। जीनिया चंद लम्हे यूं ही चौखट में खड़ी रही, यहाँ तक कि मेहदी की नज़र उस पे पड़ी। वो मुस्कुराया, सादा पुरखुलूस मुस्कुराहट। अलबत्ता आंटी की मौजूदगी में उसे मुखातिब नहीं किया। हाँ, बस उसे देखकर अच्छा लगा था। हेलो जीनिया हाकिम। वो उसके जानिब देखते हुए बेआवाज़ बड़बड़ाया, हेलो वियर्डो। उसके लब भी बेआवाज़ से लम्हों का खेल था और बस। और फिर आंटी की तरफ मुड़ी। आंटी, मुझे एकेडमी जाना था, आप मुझे रास्ता बता सकती हैं? मेहदी वहीं जा रहा है, जाओ, तुम्हें छोड़ देगा। और एक बात, तुम्हारी क्लासेस शाम में होंगी, 5 से 8। इस वक्त तुम बस माहौल और जगह देखो। उन्होंने तफसीली जवाब दिया। जीनिया भी कहती कि मैं मैनेज कर लूँगी। मेहदी उठ खड़ा हुआ। आओ जीनिया, मैं छोड़ देता हूँ। आंटी को कोई कॉल आ गई थी। वो मेहदी को अपनायत वाली मुस्कुराहट से देखती बाहर निकल गई थी। चारों नाचार सीनिया हाकिम को मेहदी के साथ जाना पड़ा। कमला भी उनका हम सफ़र रहा। घर से सड़क आते हुए दोनों ने खामोशी इख्तियार की रखी। अपनी गाड़ी के करीब जाते मेहदी ने रुककर कमला उसकी जानिब बढ़ाया। तुम जैसे कांटे के लिए एक कांटा। वेलकम टू इस्लामाबाद। गीली सड़क, अतराफ के घरों से झांकते दरख्तों के सामने मेहदी ने उसे गिफ्ट देना चाहा। काश आपका ताकुबकार आपको मार देता और मेरी जान छूट जाती, वो कोफ से बड़बड़ाई। मैं यूं किसी से गिफ्ट नहीं लेती, और गिफ्ट में कांटे तो हरगिज़ सही। उससे गोया छुड़छुड़ी। फूल लाता तो तुम कहती, आप कब बड़े होंगे मिस्टर कम्बीर? मैं जीनिया हाकिम हूँ, मुझे तो कांटे पसंद है। वो हो बहू उसके अंदाज से बोला तो जीनिया का दिल किया उसे मारकला के पहाड़ों से नीचे फेंक दे। वो सब किए कुशादा सड़क पे चलती रही। काश वो आपको वाकई मार देता, उससे गोया यही जवाब रट रखा था। मेहदी मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी की तरफ आया। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल पे छोड़ाऊँ। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोले खड़ा था। कमला की गाड़ी के ऊपर रख दिया था। बेचारी के पास काम करने को अब एक ही हाथ जो था। मैं जीनिया हाकिम यूं चलते फिरते किसी गाड़ी में नहीं बैठ जाती। मेहदी ने गहरी सांस भरकर गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया, अपना पौधा वापस उठा लिया। तुम गाड़ी में नहीं बैठ सकती, लेकिन मैं तुम्हारे साथ पैदल चल सकता हूँ। आओ, वैसे भी एकेडमी दूर नहीं है। उससे सीनिया के साथ कदम बढ़ाए। कमला
भी हाथ में था। वो दोनों लंबी गली से निकल रहे थे। आगे मेन रोड आता था। अच्छा ये बताओ, इस्लामाबाद कैसा लगा? बहुत खामोश। दो लफ्ज़ी जवाब। तुम मेरे शहर के बारे में सिर्फ 2 लफ्ज़ कह रही हो। ये शहर डिज़र्व करता है कि इसकी शान में किताबें लिखी जाएं। लो जी, हो गई इस्लामाबादी की मोहब्बत हर्ट। सीनिया अतराफ में देखती चलती रही। दिमाग अब भी उलझा हुआ था। कम अज़ कम मैंने 2 लफ्ज़ तो कहे, आपने तो मेरे शहर के लिए कुछ नहीं कहा। वो सादा लहजे में बोली। मुझे तुम्हारे शहर का सनसेट बहुत पसंद है। मेरी ने तबसरा किया। बादल अब स्याह से सुरमाई हो रहे थे। हल्की हल्की धूप अब बादलों को चीर कर बाहर आ रही लगी थी। वो दोनों अब मेन रोड के अतराफ में चल रहे थे। सड़कों पे ज़्यादा रश नहीं था। तुम्हारी शादी हो गई? हो गई। उसका अंदाज बोझल था। खुश हो? वो दोनों ज़रा ज़रा से फासले पे चल रहे थे। हल्की फुल्की बातों के दरमियान सड़कों पे कोई इक्का दुक्का गाड़ी गुजर रही थी। खुशी क्या है? तुम? एक लफ्ज़ी जवाब। मैं कौन हूँ? उलझा हुआ सवाल। ये तो तुम्हें बताना होगा। मैंने उस रोज़ साहिल पे कहा था, तारुफ कर्ज रहा। क्या तुम मेरा मतलब नहीं समझी थी? जीनिया ने कंधे उचकाए। मैं जानती थी ये कोई आम तारुफ नहीं है। मोटिवेशनल स्पीकर कुछ खोज चुके हैं। तो फिर क्या शुरू करें? वो चमकती आंखों से बोला। मैंने आपसे कहा था आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, मुझे समझने दे। फिर क्या ख्याल है, शुरू करें? अब के मेरी जोर से हंसा था। सीनियर भी सर झुकाकर मुस्कुराई। जाहिर है रात सोगे तो रात सिए जाएंगे। 5 मिनट में ही वो दोनों अकेडमी आ गए थे। मेरी ने कमला एक बार फिर उसकी जानिब बढ़ाया। एक कांटे के लिए दूसरा कांटा कबूल करें मैडम। सीनियर ने उसके हाथ से कमला ले लिया। मैं तोहफे नहीं लेती मिस्टर गंभीर, ये सिर्फ इसलिए रख रही हूँ क्योंकि ये तुम्हारा हमशक्ल है। मेरी ने गैर संजीदगी से जुमला मुकम्मल किया। सीनियर अलबत्ता संजीदा रही। क्योंकि आपका बाजू जख्मी है, अगली बार आएंगे तो वापस कर दूंगी। उससे जुमला मुकम्मल किया। मेरी सर को हल्की सी चंपी देता उसके साथ आगे बढ़ने लगा। जब सीनियर की आवाज़ पे रुक गया। आप मेरे साथ अंदर नहीं जाएंगे। मैं पहले ही दिन खुद को मौजूद गुफ्तगू नहीं बनाना चाहती। आइंदा भी आप मेरे साथ या मेरे आसपास नहीं रहेंगे, ओके? वो संजीदा थी, हद से ज़्यादा संजीदा। गैर शहर का पानी भी गैर था। ये तो फिर एक मर्द था। मेरी बगैर बुरा माने उल्टे कदम पीछे हट गया। कम अज़ कम वो ना को अनार नहीं समझता था। वो बस उसे नई नई नज़रों से देखता रहा। स्याह बड़े से गेट को पार करते हुए सीनिया अंदर गई फिर रुकी। आइंदा आंटी के घर भी बहुत कम चक्कर लगाइएगा। आज वो इत्तेफाक समझ रही हैं, कल वो मुझे मशकूक समझेगी और मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में अफोर्ड नहीं कर सकती। बेफिक्र हो जीनिया हाकिम, मैं अगर तुम्हारे साथ पैदल चल सकता हूँ तो तुम्हारी खातिर कहीं से भी अपने कदम रोक सकता हूँ। इस शहर में अपने क़याम के दौरान ये बात याद रखना कि मेरी गंभीर की वजह से तुम्हें कभी कोई बात नहीं करेगा। वो रुका। संजीदा सब्ज आंखों ने सुनहरी आंखों को देखा। वो चंद मिनट के दौरान 3 दफ़ा हदूद कायम कर चुकी थी। यकीनन वो बस प्रैक्टिस कर रही थी, अमल कहीं और करना था। तारुफ कर्ज रहा। जताकर वो कहते हुए पलट गया।